जन्नत में शादी कैसे होगी? औरतें बच्चे कैसे पैदा करेंगी? क्या जन्नत में मनपसंद शौहर या बीवी से शादी करने की इजाज़त होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, जन्नत एक ऐसी जगह है जिसका जिक्र सुनते ही दिल सुकून और खुशी से भर जाता है। जन्नत की नेमतें, राहतें और ज़िंदगी की खूबसूरती दुनिया की हर चीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। यही वजह है कि दिल में एक सवाल बार बार उभरता है, जन्नत में शादी का क्या निज़ाम होगा? क्या शौहर और बीवी हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे? ये सवाल जितना दिलचस्प है उतना ही तजस्सुस पैदा करने वाला भी है। इसी के साथ एक और ख्याल भी आता है कि दुनिया में औलाद इंसान की सबसे बड़ी खुशी है, तो क्या जन्नत में औरतें बच्चे पैदा करेंगी? ये नुक्ता भी अक्सर लोगों के जहनों में उलझन पैदा करता है। फिर सवाल ये भी उठता है कि अगर मर्द या औरत इस दुनिया से बगैर शादी के रुखसत हो जाए तो क्या वो जन्नत में भी तन्हा रहेगा या अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसके लिए कोई ख़ास इंतज़ाम फरमाएगा? और एक और पहलू, दुनिया में मियाँ बीवी के दरमियान जिनसी ताल्लुकात एक हकीकत हैं, तो क्या जन्नत में भी ऐसा होगा? क्या वहाँ भी मर्दों को अपनी बीवियों से कुर्बत की ख्वाहिश होगी? और जब जन्नत की हूरों के साथ हम बिस्तरी होगी तो उसकी क्या कैफियत होगी? नाजरीन, यही नहीं बल्कि एक सवाल मजाक में किया जाता है मगर नहायत ही संजीदा है। अगर मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या दिया जाएगा? ये तमाम सवालात जन्नत की हकीकत को समझने के लिए नहायत अहम हैं। इसीलिए आज की इस गुफ्तगू में हम इन सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में तलाश करेंगे। और हाँ, इसी वीडियो के आखिर में ये भी वाज़ेह होगा कि जन्नत की वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो इस दुनिया में भी मौजूद हैं। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जन्नत की ज़िंदगी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे लिए वहाँ हर वो चीज़ होगी जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे और वो भी मिलेगा जिसकी तुम आरजू करोगे। इस आयत से साफ जाहिर है कि जन्नत में इंसान की हर ख्वाहिश पूरी होगी। जब दुनिया में अज़दवाजी रिश्ता इंसान की सबसे बड़ी चाहत है तो भला जन्नत में उसका एहतमाम क्यों ना होगा? यही वो मुकाम है जहां सवाल सामने आता है कि जन्नत में शादी किस तरह होगी? क्या दुनिया की बीवियां ही वहां साथ होंगी या नई बीवियां भी दी जाएंगी? दोस्तों, कुरान पाक में वाज़ेह जिक्र है कि अहले ईमान और उनकी नेक बीवियां जन्नत में हमेशा के लिए एक साथ रहेंगी। यानी अगर शौहर और बीवी दोनों ईमान पर दुनिया से रुखसत हुए तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दोबारा मिला देगा और ये रिश्ता हमेशा के लिए कायम रहेगा। दुनिया में चाहे मियाँ बीवी कितने ही हादसात या हालात के बाइस एक दूसरे से जुदा हो जाएं, लेकिन जन्नत में जुदाई का कोई तसव्वुर नहीं होगा। वहाँ शौहर और बीवी हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन अगर कोई मर्द या औरत दुनिया में शादी के बगैर ही चला गया तो क्या वो जन्नत में भी तन्हा रहेगा? हदीस मुबारका से हमें मालूम होता है कि जन्नत में कोई भी अकेला नहीं होगा। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हर शख्स को जोड़ अता फरमाएगा ताकि वहाँ किसी के दिल में तन्हाई या कमी का एहसास ना रहे। यह हकीकत याद रखने के लिए है कि जन्नत की नेमतों में कमी का तो कोई सवाल ही नहीं। वहाँ हर शख्स को उसकी हैसियत, उसके अमाल और अल्लाह की अता के मुताबिक जोड़ा मिलेगा। यानी दुनिया में अगर किसी की शादी ना हो सकी तो जन्नत में उसकी इस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ एक नहायत अहम सवाल सामने आता है जिसने हमेशा ज़हनों को मशगूल रखा। अगर जन्नत में मर्दों को हूरें दी जाएंगी तो औरतों को क्या मिलेगा? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये बात ज़हन में रखना ज़रूरी है कि जन्नत में औरत की इज्जत, मकाम और हुस्न दुनिया से कहीं बढ़कर है। नेक बीवी अगर दुनिया में शादीशुदा रही है तो वो जन्नत में अपने जन्नती शौहर के साथ रहेगी और ये सिर्फ एक आम बीवी की हैसियत से नहीं होगी बल्कि अपने शौहर को मिलने वाली तमाम हूरों पर सरदार बनेगी। अल्लाह ताला इसे ऐसी खूबसूरती और ऐसी दिलकशी अता करेंगे कि वो हर हूर से बढ़कर हसीन होगी। उसके और उसके शौहर के दरमियान मोहब्बत और चाहत ऐसी होगी कि अल्फाज भी उसको बयान नहीं कर सकते। यहाँ एक और बात भी याद रखने की है कि औरत को जन्नत में मुतअद्दिद शौहर नहीं मिलेंगे। जन्नत में मियाँ बीवी का ताल्लुक बिल्कुल पाकीज़ा और अब्दी होगा।
اب اگر کوئی عورت دنیا میں شادی سے پہلے وفات پائے تو کیا ہوگا؟ اس بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت میں اختیار عطا فرمائیں گے۔ وہ جس جنتی مرد کو چاہے گی اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا اور وہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہے گی، اور اگر وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جنت میں ایسے مرد پیدا فرما دیں گے جو ان کے شوہر ہوں گے، بالکل ویسے ہی جیسے مردوں کے لیے حوریں پیدا کی جائیں گی۔ پیارے ناظرین، یہ بات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے نکاح کرتی ہیں اور پھر سب کے سب جنت میں چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ عورت جنت میں کس کے ساتھ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت پیار سے جواب دیا، اے ام سلمہ، جنت میں اس عورت کو اختیار ہوگا کہ وہ ان مردوں میں سے جسے چاہے منتخب کرے، اور وہ اسی کو منتخب کرے گی جو دنیا میں سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا۔ کتنا حسین منظر ہوگا، ایک عورت اپنے رب کے سامنے دعا کرے گی، اے میرے پروردگار، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ حسن اخلاق سے پیش آیا، اسے ہی میرا شریک حیات بنا دے۔ دوستو، یہی نہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور سوال بھی پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی عورت کو جنت کی حور پر وہی فضیلت ہوگی جو کپڑے کے اوپر والے حصے کو اندر والے حصے پر حاصل ہوتی ہے، یعنی جنت کی عورت جو ایمان اور نیکی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگی، وہ نہ صرف اپنے حسن و جمال میں سب سے بڑھ کر ہوگی بلکہ اپنی شان و مقام میں بھی حوروں سے زیادہ افضل ہوگی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور مومن بندوں کے لیے جنت کو ایک عظیم انعام کے طور پر تیار فرمایا ہے۔ وہاں ہر لمحہ خوشی، راحت اور لذت کے اسباب میسر ہوں گے، مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنت میں گناہوں کی خواہش کبھی نہیں جاگے گی اور نہ ہی دل میں برے خیالات آئیں گے۔ وہاں صرف پاکیزہ جذبات ہوں گے اور ان جذبات کو پورا کرنے کے لیے حلال اور جائز راستے موجود ہوں گے۔ یہ تمام حقیقتیں قرآن و حدیث کی واضح نصوص سے ثابت ہیں۔ جنت کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہاں انسان جو چاہے گا اسے فوراً عطا کر دیا جائے گا۔ اگر کسی کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوگی تو وہ بھی پوری کر دی جائے گی، لیکن یہ اولاد دنیاوی اولاد کی طرح کسی ذمہ داری یا بوجھ کا سبب نہیں ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنتی کو اولاد کی خواہش ہوگی تو وہ خواہش ایسے پوری کی جائے گی کہ بچے کا حمل قرار پانا، اس کا پیدا ہونا اور جوان ہونا سب کچھ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا، اور وہ بچہ 30 برس کی عمر کو پہنچا ہوا ہوگا، یعنی شباب اور کمال کی عمر میں۔ پیارے دوستو، متعدد نصوص سے یہ بھی ثابت ہے کہ جنت میں مردوں کو حوروں سے نکاح کروایا جائے گا اور جنتی ان کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی رکھیں گے۔ یہ تعلق دنیا کے تعلقات کی طرح جسمانی تھکاوٹ یا بوجھ کا باعث نہیں ہوگا، بلکہ سراسر لذت اور راحت کا ذریعہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل جنت آخرت میں اپنے دلچسپ مشغلوں میں مشغول ہوں گے۔ مفسرین کے مطابق یہاں جنتی کے مشغلوں سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی کنواری بیویوں اور حوروں کے پاس جائیں گے اور ان کے ساتھ خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین سے یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ اہل جنت کو حوروں سے جمع کی نعمت عطا کی جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں کوئی بھی اکیلا نہ ہوگا، ہر ایک کے لیے جوڑا ہوگا تاکہ کسی کو بھی تنہائی کا احساس نہ ہو۔ ایک اور موقع پر ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے ابو القاسم، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ کھائیں گے اور پئیں گے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ایک جنتی کو کھانے، پینے، شہوت اور ہم بستری کی طاقت 100 آدمیوں کے برابر عطا کی جائے گی۔ یہودی نے حیران ہو کر پوچھا، تو پھر وہ کھائیں گے اور پئیں گے تو کیا ان کو قضائے حاجت یعنی بیت الخلاء کی ضرورت بھی ہوگی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حسین جواب دیا، ان کی حاجت مشک کی خوشبو والے پسینے کے ذریعے دور کر دی جائے گی، جو ان کے جسم سے نکلے گا
اور ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ! جنت کی طہارت اور پاکیزگی کا یہ پہلو بھی کتنا نرالا ہے کہ وہاں کسی قسم کی نجاست یا گندگی کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جنت میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی شخص ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی کہ جنت میں نہ شرم گاہیں تھکیں گی اور نہ وہ کمزور ہوں گی۔ وہاں جنتی پے در پے ہم بستری کی لذت حاصل کریں گے اور کبھی بھی تھکن یا اکتاہٹ کا سامنا نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اب تک بیان کی گئی احادیث اور روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنت میں اہل ایمان کی ہر پاکیزہ خواہش کو سب سے بہترین انداز میں پورا کیا جائے گا۔ جنسی خواہش بھی جنت کی حقیقت کا ایک حصہ ہوگی، مگر یہ خواہش صرف پاکیزگی اور لذت کے دائرے میں ہوگی۔ وہاں گناہ، بدکاری یا کسی بھی برے خیال کا وجود نہیں ہوگا۔ جنتی مردوں کو حسین و جمیل، نیک سیرت اور پاکیزہ بیویاں عطا کی جائیں گی۔ وہ اپنی بیویوں اور حوروں سے بے مثال لطف اندوز ہوں گے۔ ان کے جسموں میں کوئی عیب یا نقص نہ ہوگا، نہ ان کے جسمانی بال ہوں گے، نہ ہی چہروں پر داڑھی یا مونچھ، صرف سر کے بال اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ اہل جنت کھائیں گے اور پئیں گے، مگر وہاں کی غذا دنیا کی طرح تھکن یا حاجت پیدا نہیں کرے گی۔ نہ تھوک، نہ پیشاب، نہ پخانہ، بس ایک خوشبودار ڈکار اور مشک جیسا پسینہ نکلے گا جو کھانے کو ہضم کر دے گا۔ سبحان اللہ! جنت کی یہ پاکیزگی اور لطافت دنیا میں سوچنا بھی مشکل ہے۔ دوستو، حدیث میں آیا ہے کہ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 خادم اور 72 بیویاں عطا کرے گا، اور وہ جنتی اپنی نعمتوں، باغات، محلات اور بیویوں کو 1000 سال کی مسافت تک بیٹھے بیٹھے دیکھ سکے گا۔ دوستو، احادیث میں آیا ہے کہ سب سے ادنا جنتی کو بھی اللہ تعالیٰ 80,000 خادم اور 72 بیویاں عطا کرے گا، اور وہ جنتی اپنی نعمتوں، باغات، محلات اور بیویوں کو 1000 سال کی مسافت تک بیٹھے بیٹھے دیکھ سکے گا۔ لیکن یاد رکھیں، سب سے بڑا انعام پھر بھی کچھ اور ہوگا۔ جنت میں سب سے زیادہ عزت اور اکرام اسی کو ملے گا جسے صبح و شام اللہ تعالیٰ کے جمال مبارک یعنی چہرہ اقدس کی زیارت نصیب ہوگی۔ یہ وہ لذت ہوگی جس کا کوئی بدل اور کوئی مقابلہ نہیں۔ اور ناظرین، ایک اور اہم حقیقت بھی روایات میں بیان ہوئی ہے۔ دنیا کی ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ حسین اور جمیل ہوگی۔ یعنی وہ عورت جو دنیا میں ایمان، نیکی اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، جنت میں اس کا مقام اور اس کی خوبصورتی حوروں سے کہیں بلند ہوگی۔ پیارے دوستو، جنتی عورت کی صفات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوبصورت انداز میں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر پر فریفتہ ہو، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، جب وہ غصہ ہو جائے یا اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے تو وہ عورت اپنے شوہر سے کہے، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک آپ خوش نہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ! اس حدیث مبارکہ میں جنتی عورت کی عظیم صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ محبت، وفاداری اور عاجزی میں اپنے شوہر کو خوش رکھنے والی ہوگی۔ پیارے دوستو، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوک دے تو وہ پانی شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی حور زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے زمین تک کا درمیانی فاصلہ نور سے بھر جائے، 7 آسمان روشن ہو جائیں اور زمین جگمگا اٹھے۔ یہ حوریں صرف حسن و جمال ہی کی مالک نہیں ہوں گی، بلکہ ان کی آوازیں بھی ایسی دلکش ہوں گی کہ دنیا نے ایسی آوازیں کبھی نہ سنی ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی اپنے محلات میں جائیں گے تو ان کے سرہانے اور پائنتی 2 حوریں نہایت شیریں آواز سے گائیں گی، لیکن یاد رکھیں یہ گانا دنیا کے گندے ساز و مزامیر جیسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کے حمد و ثنا اور اس کی پاکی کو بیان کریں گی۔ وہ گاتی ہوں گی،
ہم ہمیشہ رہنے والیاں کبھی نہ مریں گی، ہم سکون میں رہنے والیاں ہیں کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی، خوش نصیب ہیں وہ جس کا ہم حصہ ہیں اور وہ ہمارا ہے۔ ناظرین، جنتیوں کی صورت و سیرت بھی نہایت حسین اور کامل ہوگی۔ ان کے بدن پر بال نہ ہوں گے سوائے سر، پلکوں اور بھووں کے، ان کے چہرے بے ریش ہوں گے، آنکھیں سرمگی، اور سب جنتی 30 برس کے جوان دکھائی دیں گے، نہ بڑھاپا ہوگا نہ ہی کمزوری۔ اور ادنا ترین جنتی کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں عطا کرے گا کہ بیان سے باہر ہیں۔ اس کے لیے 80,000 خادم ہوں گے اور 72 بیویاں۔ ان کو ایسے جواہرات اور تاج دیے جائیں گے کہ ان کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی پھیلا دے گا۔ یہاں پر یہ بات بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتی ہے، کیا جنت میں شوہر یا بیوی بدلنے کی اجازت ہوگی؟ یہ سوال اکثر وہ میاں بیوی کرتے ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے سے بہت تنگ ہو اور صرف بچوں کی خاطر نباہ کر رہے ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خیالات زیادہ تر شیطان کے وسوسے ہیں، کیونکہ دنیا میں باہمی اختلافات اور روزمرہ کے جھگڑوں کی وجہ سے بظاہر رشتہ کمزور لگتا ہے، مگر اندر سے یہ تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو جائے تو دوسرا اس کمی کو شدید محسوس کرتا ہے اور روتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب احساس ہوتا ہے کہ جھگڑے ہی اس گھر کی اصل رونق تھے۔ بہرحال جنت میں بھی نکاح اور شادی کا انتظام ہوگا، اور وہاں کسی سے آزادانہ تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ ہر رشتہ نکاح کے ذریعے ہی قائم ہوگا۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ دنیا کی طرح 4 بیویوں کی حد وہاں نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جنت میں اخلاقی اقدار باقی رہیں گی، یعنی زنا کا تصور نہیں ہوگا، ماں بہن سے نکاح نہیں ہوگا، اور شرم و حیا ایک لازمی قدر کے طور پر موجود ہوگی۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی سے محبت کی لیکن شادی نہ ہو سکی تو جنت میں اس کا ملنا ممکن ہے، کیونکہ جنت میں وہ سب ملے گا جس کی انسان خواہش کرے گا اور جس سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اسی طرح اگر کوئی دنیا میں اپنے شریک حیات کے ساتھ تھا لیکن جنت میں کسی اور کو چاہتا ہے تو وہاں یہ اختیار بھی ہوگا کہ اپنے پارٹنر کو بدل لے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کے آخر میں آئیے ایک نہایت اہم اور ایمان کو تازہ کرنے والی بات جان لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جنت کی جھلک صرف آخرت میں ہی نہیں ملے گی، بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی کچھ نشانیاں اتار دی ہیں تاکہ ایمان والوں کے دل مطمئن رہیں اور وہ جنت کی حقیقت پر یقین مزید پختہ کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی 3 چیزیں اس زمین پر موجود ہیں: اجوا کھجور، وہ اوقیے یعنی برکتیں جو جنت سے روزانہ دریائے فرات میں اترتی ہیں، اور حجر اسود جو جنت سے زمین پر لایا گیا ہے۔ آئیے اب ان 3 چیزوں کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اجوا کھجور، یہ کھجور مدینہ منورہ میں پائی جاتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے، اس دن اسے نہ جادو نقصان دے سکتا ہے نہ زہر۔ سوچئے، ایک عام سا پھل، لیکن اللہ نے اس میں جنتی برکتیں اور روحانی تحفظ رکھ دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جنت کی نعمتیں صرف ذائقہ یا لطف تک محدود نہیں، بلکہ ان میں حفاظت، شفا اور سلامتی بھی شامل ہے۔ فرات کی برکتیں۔ دریائے فرات دنیا کے بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پانی میں جنت کی برکتیں اترتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرات کو ہمیشہ سے زرخیزی، خوشحالی اور زندگی کا ذریعہ مانا گیا ہے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جنت کی نہریں اور وہاں کے چشمے کس قدر پاکیزہ اور برکت والے ہوں گے۔ حجر اسود، یہ وہ عظیم پتھر ہے جو بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنت سے اتارا گیا اور شروع میں بالکل سفید تھا، لیکن انسان کے گناہوں کی کثرت نے اسے سیاہ کر دیا۔ آج بھی لاکھوں مسلمان جب حج یا عمرہ کرتے ہیں تو حجر اسود کو چومنے یا چھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی جنت کے لمس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ 3 چیزیں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ گویا اللہ تعالی ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جنت کوئی خیالی یا دور کی بات نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کی کچھ جھلکیاں ہمیں دنیا میں بھی دکھائی گئی ہیں تاکہ ہم مزید محنت کریں، نیک اعمال اختیار کریں اور اس عظیم انعام کے مستحق بنیں۔
پیارے دوستو، ویڈیو کے اختتام پر آئیے سب مل کر اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں پاکیزہ، پرسکون اور محبت بھری زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری بیویوں اور ہماری نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ہمیں دنیا میں دین کی روشنی کے ساتھ کامیاب و کامران فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کے فتنوں، مصیبتوں اور گناہوں سے محفوظ فرما اور اپنی رضا کی راہوں پر چلا دے۔ اور اے اللہ، جب ہم تیرے حضور حاضر ہوں تو ہمیں بخشش، اپنی رحمت اور جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے اللہ، جنت میں ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ دوبارہ ملا دیجیے گا اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جنہیں جنت کی نعمتوں کے ساتھ تیرا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اے اللہ، ہم سب کو دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔